अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम और अहम तरीन कानून साजी करने के बाद सियासी और मुआशी इस्तेहकाम का ख्वाब पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत तो की, लेकिन इस तरमीम के नतीजे में बनने वाले जो जुडिशल कमीशन हो या दीगर सियासी सरगर्मियाँ हो, उसके अंदर शिरकत ज़रूर कर रही है। लेकिन उसके बावजूद जहाँ पर बानी पीटीआई के खिलाफ जो अदालतों में केसेस ज़ेर समाअत थे, वहाँ पर भी उनको रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उससे पहले बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी भी ज़मानत पर रिहा हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात के ऊपर इसरार कर रही है कि वो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का सिलसिला शुरू करना चाहते हैं और 9 नवंबर को यानी कल इस हवाले से हतमी लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। अगर इन्हीं अदालतों से, इसी सिस्टम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कानूनी शक्ल में रिलीफ मिल रहा है, तो फिर क्यों उस ऑप्शन को अडॉप्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम भी पैदा होता है और मुआशी सरगर्मियाँ भी मुतासिर होती हैं। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने माजी से सबक सीखते हुए सियासतदानों के साथ बैठकर बातचीत करने को तैयार क्यों नहीं होती और क्यों उस ऑप्शन को अडॉप्ट करती है जिससे उसे कभी रिलीफ नहीं मिल सका। और उसके साथ साथ आप बात करेंगे कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर लॉबिंग की कि बानी पीटीआई को रिहा करवाया जाए। अब वहाँ पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर मुंतखब हो चुके हैं। क्या पीटीआई की उम्मीदें रंग लाएंगी कि आने वाले दिनों में ट्रंप बानी पीटीआई की रिहाई के अंदर कोई अपना किरदार अदा करें? इसके साथ आपको बताएंगे कि 31 जुलाई 2023 को एक सीनियर तज्ज़ियेकार जो कि पाकिस्तानी हैं और अमेरिका में मुकीम हैं, उन्होंने एक ट्वीट की थी और वाज़े तौर पर कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेंगे और जीतने की वजूहात क्या थी वो भी उनसे जानेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि तमाम तर सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बर्पा करने के बावजूद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने अक्टूबर के महीने में भी तरसीलात ज़र रिकॉर्ड भेजने का सिलसिला जारी रखा और अक्टूबर के महीने में मजमूई तौर पर 3 अरब 10 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भिजवाए गए। एक जानिब सूरत हाल मुआशी तौर पर बेहतर हो रही है, तो वज़ीर-ए-आज़म ने भी मौसम सरमा में पहली मरतबा मुल्क भर की आवाम को 26 रुपये फी यूनिट रिलीफ देने का खसूसी पैकेज का ऐलान करते हुए वाज़े किया है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा, बल्कि पाकिस्तान ने अपने दोस्त ममालिक को वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान कशकोल का सिलसिला तोड़ने वाला है। इसमें कैसे ये सब कुछ मुमकिन होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि सऊदी अरब की दारुल हुकूमत में एक बैनुल अक़वामी हम आंगी फेस्टिवल मुनक्किद हुआ, जहाँ पर पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ मुल्कों के शहरियों ने भरपूर शिरकत की। इसका खुसूसी अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियेकार ख्वाजा मतीन साहब, स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शुएब शहीन साहब। जी शुएब शहीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, जानना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे अब अदालतों से भी रिलीफ मिल रहा है, बानी पीटीआई की भी अदालतों से ज़मानतें हो रही हैं, बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी भी ज़मानत पर रिहा हुई, उसके साथ साथ आइन और कानून साजी का अमल जो हुआ, अगरचे पीटीआई ने मुखालफत की, लेकिन उसके नतीजे में जुडिशल कमीशन क़याम में आया, उसके अंदर पार्टिसिपेशन भी आपने की, तो पॉलिटिकली मामलात आपके एज ए पार्टी कुछ बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे मौके के ऊपर जब मामलात को आप बेहतर तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं, एक मरतबा दोबारा मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? सर देखें, मैं नहीं समझता कि ये दुरुस्त सिमत में चीज़ें चल रही हैं। जिस अंदाज से इन्होंने 26वीं तरमीम की है, लोगों के बीवियों को उठाया, बच्चों को उठाया, तशद्दुद किया, मारा, सेनेटर्स को उठाया, और जिस अंदाज से तरमीम की हैं, ये वाहिद फोरम रह गया इंसाफ का निज़ाम जिसके ऊपर ये हमलावर हुए हैं। चूँकि जमहूरियत ये पहले दफन कर चुके हैं, कानून और आइन तो चंद लोगों के हाथों में खिलौना बन के रह गया है, और जिस अंदाज से ये प्रोसीड कर रहे हैं, ये किसी सूरत काबिल कबूल हमें नहीं है। बाकी ज़मानतें होना, अदालत से ज़मानत देना या बरी होना, ये हमारा बुनियादी हक है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। आज भी आपने देखा कि कोयटा में सारी दुनिया जान के जलसे करते हैं, हमने अदालत के हुक्म से जलसा मांगा, आज सुबह सवेरे उस जलसे को मनसूख कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने, और हमारे लोगों के ऊपर फायरिंग भी की, तशद्दुद भी किया, मारा भी, और कई लोग हॉस्पिटल में हैं। तो उसके बावजूद हमने जलसा किया। एहतजाज के नतीजे में इस्लामाबाद को बंद करने के नतीजे में क्या पीटीआई को सियासी लिहाज से, कानूनी लिहाज से कोई फ़ायदा पहुंचा है इस हिकमत अमली से? देखिए, वो तो हम हिकमत अमली कल आपको बताएंगे, और इंशाल्लाह ताला हमें तवक्को है कि उम्मीद है कि आवाम बाहर निकलेगी और आवाम के इस फैसले के नतीजे में ये कठपुतली भाग जाएंगे। और इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि आवाम ने हमें हक़ हुक्मरानी दिया है, आवाम ने हमें अपना नुमाइंदा चुना है 8 फरवरी को,
اور کسی بھی جمہوری اور تہذیب یافتہ ملک میں تبدیلی اور انقلاب کا یہی پرامن راستہ ہوا کرتا ہے. جیسے آپ نے امریکہ میں دیکھا، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی شدید مخالفت کے باوجود ٹرمپ بڑی لیڈ سے جیتا. یہاں ہم اس سے زیادہ بڑی لیڈ سے 180 سے زائد سیٹیں جیت کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے ہمیں ہروایا گیا اور جمہوریت کو دفن کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں تو اس کو ہم کس سمت میں لے کے جائیں گے؟ شعیب شاہین صاحب، کوئی آپ نے جمہوری ابھی ملک فرمایا ہے کہ یہ جو ٹرمپ ہیں وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت سے جیتے ہیں، تو ہم نے بھی یہاں انتخاب جیتا ہے. مخالفت کے باوجود جیتے ہیں، مخالفت سے نہیں باوجود جیتے، آپ بالکل اسی مخالفت کے طرح کہہ رہے ہیں. باوجود جیتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بھی بڑی پی ٹی آئی نے بڑی امیدیں وابستہ کر جیتے وہ امریکہ کا انتخاب ہے، لیکن پی ٹی آئی کی یہ امیدیں ہیں کہ ٹرمپ آتے ہی حکم جاری کریں گے اور جو اڈیالہ جیل کے دروازے کھل جائیں گے اور بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے. یہ تاثر کہاں تک درست ہے؟ نہیں، یہ تاثر نہ ہم نے دیا نہ ہم کہہ رہے ہیں. یہ کٹ پتلیوں کو اپنے اندر کا خوف ہے. یہ جو کہا کرتے تھے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، جو کہتے تھے کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، یہ ان کا خوف ہے جو یہ چیزیں پھیلا رہے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، وہ ملک اس لیے ترقی کرتے ہیں کہ وہاں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی ہے. اس لیے ہم نے کل اپنا جلسہ رکھا ہے اور آئندہ کا ہم لائے عمل دے رہے ہیں. اس لیے ہم نے یہاں رکھا ہے. اب آپ سوال کریں، میں آپ کو سوال جی، کروں. آپ نے ٹھیک ہے اپنا جلسہ رکھے، احتجاج کی کال دیں، لیکن اسی امریکہ سے پاکستان تحریک انصاف کی بھرپور امیدیں تو وابستہ ہیں. امریکی کانگریس کے ارکان کو خط لکھے گئے، امریکہ میں ہم نے بھرپور انکار لابنگ کر کی دیا ہے گئی، کہ وہ کون بانی سی پی تحریک ٹی آئی کی انصاف ہے رہائی جو کے لیے امیدیں بھرپور وابستہ کوشش کر تو رہی ہے. امریکہ میں ہم نے ہوئی. انکار کیا ہے. جی دیکھیں، آپ دو چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں. ہم پاکستان کی سیاست کرتے ہیں، ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، پاکستان کی عوام سے ہماری توقعات ہیں اور پاکستان کی عوام نے ہمیں حق کی حکمرانی دے دیا ہے. لہٰذا ہم یہاں اپنا حق حاصل کرنے کی تھرو کورٹس آف لا اور پرامن جدوجہد کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں. دوسرا چیپٹر ہے جو اوورسیز ہے. جی اوورسیز نے وہاں اپنا حق استعمال کیا، اس جو بائیڈن کی اس مینجمنٹ کے خلاف اپنا حق رائے دہی، اپنا ووٹ استعمال کیا، جنہوں نے پاکستان میں مداخلت کی تھی، اس میں جنہوں نے ان کٹ پتلیوں کو جو رجیم چینج آپریشن کے ماسٹر مائنڈ تھے اور یہاں کٹ پتلیوں تو کو وہاں پر استعمال پارٹی کیا کی تھا، سپورٹ انہیں ان حاصل کا تھی حق یا نہیں؟ حاصل ہے کہ وہ پارٹی کی وہاں اپنا ڈائریکشن تھی ووٹ کس انہیں کو کہ نہیں دیتے سر؟ اور اپنا کیا لائے عمل بناتے. پارٹی کی ڈائریکشن یہ تھی پی ٹی اوورسیز آئی، پاکستانیوں کو؟ جی اوورسیز پاکستانی اپنا ایک حق رکھتے ہیں، وہاں کے وہ ووٹر ہیں. جب وہ ووٹر کے طور پر اپنا وہ ووٹ دیتے ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ وہاں ہیومن رائٹس ایشوز کے اوپر بات کریں، وہ کوئی بھی گفتگو کریں. وہ وہاں کے اپنے اوورسیز پاکستانی ہیں اور وہاں کے وہ ووٹر ہیں، وہ وہاں کے تو نیشنل ہیں. پی ٹی آئی تو ان کے لہٰذا ایکٹ کی حمایت آپ پی کرتی ٹی ہے؟ آئی کو اور اوورسیز کے کو دو الگ چیپٹرز تصور آپ کریں. ان کے اس اقدام کو درست سمجھتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں ان کے اس اقدام کو؟ دیکھیں، انہوں نے اپنے تئیں درست اقدام کیا. ان کو پتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو اس وقت بھی قابض ہے وہ نیوٹرل نہیں تھی. اس اسٹیبلشمنٹ نے یا بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے یہاں پاکستان کی رجیم چینج آپریشن میں مرکزی کردار ادا کیا. سر لیکن انہوں آپ نے کی سر گفتگو نیوٹرل سے تو یہ حس کیا جا سکتا نیوٹرل ہے تو سر جانور ہوتے تھے، اپنا ووٹ نیوٹرل تو دیا سر ہے تو جانور ایک ہوتے تھے، اچھی بات نیوٹرل ہے. کی لیکن ڈیفینیشن یہ ان کی پھر حق چینج ہے، ہو گئی. ان کا ایک حق ہے، ان کا جمہوری حق ہے، وہ استعمال کرتے ہیں. نیوٹرل سر جانور ہوا کرتے تھے، نیوٹرل کی اب ڈیفینیشن کیا چینج ہو گئی ہے سر؟ دیکھیں، نیوٹرل کی ڈیفینیشن آج بھی وہی ہے. نیوٹرل کو ٹرو سینس میں نیوٹرل ہونا چاہیے. یہ جو جانوروں کے کردار آپ نے یہاں دیکھے ہیں، جس طرح لوگوں کے گھروں میں گھس کے لوگوں کی بیویوں کو اٹھائیں، لوگوں کے بچوں کو اٹھائیں، لوگوں کو ماریں، جن کو تشدد کریں، یہ جانور ہوا کرتے ہیں. اور ان جانوروں سے ہم کہتے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، یہ جانوری اپنی بند کریں. نہیں، شعیب شاہین صاحب، آپ نے جو گفتگو فرمائی اس سے یہ حس میں کر سکا ہوں کہ جو بائیڈن انتظامیہ تھی انہوں نے ہٹا دیا بانی پی ٹی آئی کو. اب جو ٹرمپ آئے گی ایڈمنسٹریشن، ان سے یہ آپ ہٹا توقع نہیں کر رہے ہیں دیا، وہ انہوں نے ریسٹور رول کرے؟ ادا کیا. جی سر؟ رول ادا کیا. آپ زبردستی وہ چیز میرے ذمہ کیوں یعنی ڈالنا آپ نے چاہتے ہیں؟ کہا کہ رول ادا کیا. رجیم چینج کی بات کی. کیوں چیز وہ ڈال دیں کہ آپ وہ خود آ کر فرمائیں، ریسٹور اسی لیے تو کریں گے. وضاحت سے پوچھ ایک رہا ہے ہوں. ایک سن لینا، جی ایک ہے کہ غلط اقدام کر رہا ہے، ایک ہے کہ نیوٹرل ہے، وہ غلط اقدام کی کو سپورٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. یہ فرق ہے. وہاں کے ووٹر نے، اوورسیز نے ایک نیوٹرل ایڈمنسٹریشن کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے، تو اچھی بات ہے. وہ چیز جو میں نے نہیں کہی وہ آپ میرے ذمہ کیوں ڈال دیں؟ بالکل ٹھیک. سر ایک لاسٹ کوشچن کرنا چاہوں گا، کیا یہ تاثر درست ہے کہ جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی کے ساتھ اس کو ڈیل کر رہے ہیں اور اس کی ریفلیکشن بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں؟ آپ اس سے اگری کرتے؟
دیکھیں ہمیں کون کیا یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے، کون اصل طاقت ہے، کون کیا کر رہا ہے، ہمیں ان سے غرض نہیں ہے. ہم ایک چیز جانتے ہیں، ہم آئین اور قانون کے تابع ہیں. ہم آئین اور قانون کے مطابق ہمارا حق کی حکمرانی ہے ہمیں واپس ملے. ہمارے جو الیکشن چوری کر کے ڈاکوں کو اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہے، ہم ان سے واپسی لینا چاہتے ہیں. عدالتوں کو آزاد ہونا چاہیے. ہم قانون کی حکمرانی چاہتے بالکل ہیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور یہ ہمارا مختصر سا ایجنڈا ہے، اس کے لیے ہمارا حق ہے، جو ہم جدوجہد کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. شیف شاہین صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے کہ امریکی صدارتی انتخابات کے جو نتائج سامنے آ چکے ہیں، جس کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہو چکے ہیں، ان کے اس صدر منتخب ہونے کے بعد پاکستان کی سیاست اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار آغا محمد صالح صاحب. آغا صاحب آپ کا بہت شکریہ. آغا صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، آپ نے 31 جولائی 2023 کو ایک ٹویٹ کیا تھا جس کے اندر آپ نے واضح طور پر لکھا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کریں گے امریکی صدارتی انتخاب میں. آپ کو اس وقت جب ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مختلف مقدمات چل رہے تھے، انہیں سزا ہونے جا رہی تھی اور ان کے خلاف وہاں پہ ادارے بھی ان کے خلاف تھے، تو آپ کو اتنا یقین کیوں تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. دیکھیے، آپ امریکہ میں رہیں، یورپ میں رہیں، پاکستان میں رہیں، ہندوستان میں رہیں، جو پاپولر لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے خلاف ریاستی اقدامات بڑے سخت ہوتے ہیں جس سے خطرہ ہوتا ہے. اور جو میں لینڈسکیپ پہ امریکہ کے دیکھ رہا تھا کہ 2020 میں کیا ہوا اور کس طرح سے پھر صدر ٹرمپ نے اس بات کو کہا ہے کہ مجھے 2020 میں وائٹ ہاؤس چھوڑنے کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، اور پھر وہ سارے تناظر، اور پھر جب صدر ٹرمپ نے اپنی تقریر کا آغاز، یعنی جسے کہتے ہیں اوپننگ پریزیڈنشل بڈ فار 2024 میں کہا کہ میں I will obliterate the deep state. That was the moment that gave me a feeling. اور پھر یہ بن گیا writing of the wall. جیسے کہتے ہیں نوشتہ دیوار. نوشتہ دیوار جب بنا تو ڈیفینیٹلی میری تو سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن لوگ خوف یا مصلحتوں کے تحت خاموش رہتے ہیں. اور میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس کو ٹویٹ کر دوں، اور میں نے اس ٹویٹ کے ساتھ ہیلری کلنٹن کے ساتھ 2016 کی اپنی تصویر بھی ٹویٹ کی ہے. آئی بینگ اے ڈیموکریٹ، جو میں تجزیہ کر رہا ہوں، تجزیے کا تعلق آپ کے ایموشنز، آپ کے جذبات سے نہیں ہوتا، گراؤنڈ ریالٹی سے ہوتا ہے. تو گراؤنڈ ریالٹی پہ جو میں دیکھ رہا تھا، جو دیوار پہ لکھا تھا، پڑھ رہا تھا، جو لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا یا وہ پڑھنا نہیں چاہتے تھے. خدا نہ خواستہ ڈونلڈ ٹرمپ اس الیکشن میں شکست کھا جاتے یا ان کی مخالف قوتیں کامیاب ہو جاتی تو آج ہم تیسری عالمی جنگ کے بگل بجنے کا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ایک امن میں آ گئی ہے. اب آئیے پاکستان کے اس سوال کی طرف جو آپ کہہ رہے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. امریکہ کے 438 کا جو ایوان ہے کانگریس کا، وہاں لابنگ ہوتی ہے. اور لابنگ کون کرتے ہیں؟ میرے جیسے لوگ، مختلف ملکوں کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کرتے ہیں، یا مختلف فرمیں ہائر کی جاتی ہیں وہ کرتی ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو امپیکٹ لابنگ کا جو ہوتا ہے وہ ان آرگنائزیشنز کا ہوتا ہے کہ جو متفقہ طور پہ یہ طے کر لیتی ہیں کہ ان کے مفادات کہاں ہیں. اس میں وہ سرمایہ دار بھی ہیں، کارپوریٹ بھی ہیں، اس میں مختلف ممالک. تو پاکستان کے حوالے سے کچھ ایسا طے ہو چکا ہے کہ ان کے مفادات کس کے ساتھ اور کیسے ہوں گے؟ پاکستان کے اندر پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے اس کا کوئی نیریٹو نہیں ہے. گزشتہ 77 برسوں میں تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں ہے، اور 30 برس جو میں نے امریکہ میں گزارے وہاں پاکستان کی فارن پالیسی میں اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا ہوں، اور پیس میل بیسس پہ کام دیکھتا رہا ہوں کہ جیسے ہی منظر بدلا ہمارے اندرونی حالات کا اور بیرونی حالات کا، ہم نے وہ فارن پالیسی کو اپنے مفاد کے تحت یا چند اشخاص کے مفاد. آغا صاحب یہ مختصر نہ میں یہ بتائیے، ہمارے پاس وقت کم ہے، کہ کیا وہ کہیں گے پاکستانی حکام کو کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیا جائے؟ دیکھیے، یہ جو باتیں ہیں نا جو کہ وہ کہیں گے، یہ صدر کے منصب کے منافی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات ہوگی کانگریس کے ان اراکین کے جو 62 اراکین نے وہاں پہ عمران خان صاحب کے حق میں جو تحریک چلائی اور وہ ان کے دستخط حاصل کرنے میں کامیاب رہے. وہ تو ڈیموکریٹ تھے سارے، ابھی تو ریپبلکن آ گئے ہیں. دیکھیے، میں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ریپبلکن آئے یا وہ لوگ چلے گئے. وہ خط جو ہے موجود ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، وائٹ ہاؤس میں، اس خط کی بہت اہمیت ہے.
آپ کچھ بھی کہیں سے نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان کے پاس، پاکستان کی حکومت کے پاس، پاکستان کی ریاست کے پاس 20 جنوری تک کا ایک بڑی شارٹ لیو ونڈو ہے، ایک اپرچونٹی ہے. ٹھیک. کیا وہ اس ونڈو آف اپرچونٹی میں اپنی فارن پالیسی اور امریکہ کے تعلقات کے ساتھ اپنا جو ایک اسٹیبلش کرنا ہے، ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا ہے، اس میں کامیاب ہو سکیں گے؟ یہ سوال. دوسرا جاتے جاتے میں یہ بھی بتا دیں آغا صاحب کہ جو غزہ کی جو جنگ ہے اس حوالے سے اور یوکرین کی جو جنگ ہے، کہا گیا تھا کہ میں نئی جنگ شروع نہیں کروں گا اور پرانی جنگیں ختم کروں گا. یہ کب تک ہمیں جنگ بندی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اور یوکرین کے تنازع کا کیا بات؟ اور ایران کا جو ایشو ہے وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کیجیے گا. ایران کا جو معاملہ ہے وہ اسرائیل اور ایران کی ٹینشن ہے وہ کیا ختم ہوتا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ آپ نے 3 سوال اکٹھے کر دیے. وقت کی قلت کی وجہ سے ہم نے کہا اس کی اپارچونٹی اویل کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کا جو پہلا سوال ہے نا کہ چلیے میں آخری سوال سے ایران اور کو آپ ذہن میں رکھیے. ایران اور پاکستان کے بارے میں جو دنیا کا اندر ایک موقف بنایا ہے اسرائیل نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران اینڈ پاکستان آر ایگزسٹینشل تھریٹ فار اسرائیل. یہ آپ کی اس صہیونی ریاست کے، اس صہیونی وزیر اعظم کے ریمارکس ہیں، جس کو اسرائیلی لابی، زائنسٹ لابی، جو قابض لابی ہے، جنہوں نے یہ جینوسائیڈ کیا ہے، وہ برسوں سے یہ بات کر رہے ہیں، آج سے نہیں کر رہے. میں غالباً پہلی دفعہ یہ جملہ جو میں نے سنا تھا اس لابی کے منہ سے، یہ 2010 کی بات ہے، اور اس کا مسلسل ریپیٹیشن ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو اسرائیل کی ایگزسٹنس ہے وہ امریکہ کی فارن پالیسی کا ایک کور ایشو ہے، پلر ہے. تو اب ہمیں تو بہت کام کرنا پڑے گا. بہرحال مسلمانوں کی جو تمام 57 ممالک ہیں، ان سب کو سوچنا ہوگا اس بارے میں کہ وہ اس جینوسائیڈ پہ اور اس جنگ بندی پہ وہ کیسے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. رہا یوکرین کا معاملہ، تو یوکرین کی تو پہلے دن سے صدر ٹرمپ نے مخالفت کی ہے، اور امریکہ کے عوام اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ٹیکس پیئر اس کی مخالفت کر رہے ہیں. امریکہ کے صدر ٹرمپ کو جو اس دفعہ ووٹ ملے ہیں وہ 5 ملین سے زائد ووٹ لیے ہیں انہوں نے 2020 کے مقابلے میں. پاپولر ووٹ بھی ان کا زیادہ ہے. بالکل ٹھیک. جو انہیں بائی پارٹیزن یعنی نان پارٹیزن، انہیں جو عوامی سطح پہ ڈیموکریٹس نے، انڈیپینڈنٹس نے، امن پسند امریکہ کے عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے، صدر ٹرمپ پہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ ان جنگوں کا خاتمہ کریں. اگر وہ نہیں کریں گے فوری طور پہ تو ناکامی. بالکل ٹھیک. آغا صاحب بہت شکریہ. کچھ وقت کی بھی قلت ہے اور آپ کا جو انالیسز ہے بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ ایک تو جو جنگیں مزید چھڑنے کا خدشہ تھا وہ ٹلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور بالخصوص جو اس خطے کے اندر جو تنازعات نے جنم لیا تھا ان کے بھی اب کسی حد تک طے ہونے کا امکان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت واضح بات دکھائی دے رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ماضی کے اندر کوششیں تھیں وہ رنگ لاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور ان کے لیے شاید آنے والے دنوں میں مشکلات بتدریج شاید کم ہوتی جائیں. یہ ایک تجزیہ ہے آغا صالح صاحب کا بھی، جو امریکہ کے سارے نظام کو بہت کلوزلی واچ کرتے ہیں نیو یارک سے بیٹھتے ہوئے. خاص صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے آغا محمد صالح صاحب کے ساتھ. انہوں نے ایک پکچر پورٹرے کی آنے والے دنوں میں پاکستان پر ممکنہ طور کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے امریکہ کے 47ویں سے صدر منتخب ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ، اس کی وجہ سے. لیکن خاص صاحب اس کے ساتھ میں جاننا چاہوں گا، ماضی کے اندر پاکستان تحریک انصاف، چونکہ اب سارے سوالات انہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، عوام کی ذہنوں میں بھی یہی سوال ہیں کہ ٹرمپ آگئے اچانک وہ دستک دیں گے، کال کریں گے اور اڈیالہ جیل کے گیٹ کھول دیے جائیں گے. لیکن ظاہر قانونی تقاضے تو پورے ہونے ہیں، لیکن امیدیں وابستہ ہیں. ماضی میں امریکہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو بانی پی ٹی آئی بہت کرٹیسائز بھی کرتے رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اب جو انہوں نے ٹویٹ کیا ان کی جیت کے بعد، انہوں نے کہا یہ ایک نیوٹرل پریزیڈنٹ آئے ہیں. اور ماضی کے اندر آپ کو یاد ہوگا وہ جب نیوٹرل لفظ کی کیا ڈیفینیشن کیا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. اب وہ امریکی صدر ہے، اس کو اب تو وہ نہیں کہیں گے جانور، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ یہ نیوٹرل ہیں. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ اچانک انہوں نے یو ٹرن لیا ہے، ایک لفظ کی ڈیفینیشن انٹرپریٹیشن بھی خود کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے پیش نظر، اور اب یہاں پر بھی اس کے پیش نظر ان کو وہ ڈیفرنٹ اینگل سے ٹریٹ کر رہے ہیں. تو وہ لگتا آپ کو یہ ہے کہ واقعی بانی پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی وہ ہوپ فل ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کی مشکلات کم کریں گے اور ان کے لیے دوبارہ سنہری دور کو شروع ہونے والا ہے؟ اچھا بھٹی صاحب، یہ جو بالکل پی ٹی آئی کے لوگوں نے توقع تو ضرور لگائی ہے، لیکن یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی یہ کوئی توقع باندھ لیتے ہیں، جھوٹی توقع، پھر مایوس بھی ہوتے ہیں. اور آپ کو کل کلاں یہ بھی دیکھنے کو ملے کہ یہی پی ٹی آئی ڈونلڈ ٹرمپ کو گالیاں نکالتی سڑکوں پر نظر آئے. یہ میری یاد رکھ لینا اپنے پوائنٹ. ٹھیک ہے. اب انہوں نے ایک ہوپ نہیں کریٹ کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب سے بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں، ہر مہینے ان کے جو یوٹیوبرز ہیں
جو ان کے حمایتی ولاگرز ہیں، سارے لوگ یہی کہتے رہتے ہیں کہ اب آئے اب آئے کہ اب آئے. چلو وہ تو جب آئیں گے، جب قانونی معاملات پورے ہوں گے. لیکن ایک دفعہ پھر ثابت ہو گیا ہے بھٹی صاحب، یو ٹرن جو آپ کہتے ہیں، مثلا اس میں ایک سینکڑوں یو ٹرن میں سے ایک یو ٹرن کا اور اضافہ ہو گیا ہے. اب انہوں نے ٹرمپ کو بھی کہہ دیا ہے کہ یہ نیوٹرل رہیں گے. تو جب آپ کو ہم نے کہا فوج نیوٹرل ہو گئی ہے، جنرل باجوہ صاحب نے، تو انہوں نے کہا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. تو جب ان کو کسی چیز کی ڈیفینیشن ان کے مفاد میں جاتی ہو تو وہ اپنی ایک دوسری انک لگا لیتے ہیں، جب ان کو اس کے خلاف جاتی ہو پھر وہ دوسری انک لگا لیتے ہیں. یہی جو تضادات ہیں، جو سنجیدہ طبقات کی میں بات کر رہا ہوں، سنجیدہ طبقے اس طرح کے یو ٹرنز کو کبھی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. لیکن جو ان کے پرجوش حامی ہیں، جو جذباتی ہیں، جو نوجوان ہیں، جو میں کہتا ہوں گمراہ بھی کہہ سکتا ہوں، کہ جو انہوں نے ان کے نظریے نے ان کی سوچ کے زیر اثر ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ اس پہ واہ واہ کرتے نظر آئیں گے. آپ دیکھیں گے ان کا کریکٹر دیکھیں، ان کا ماضی دیکھیں، اور ان کے جو جس طرح اس وقت جو وزیر اعظم تھے ان کے حالات کیا تھے، کس طرح خواتین آتی تھی، کس طرح ٹھڈے مار کے دروازے کھولتی تھی. پیچھے نہ ہٹنے کی روش سے ہی تو پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، ان کی ذات کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا. لیکن خاصا ملک کو تو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اس وقت جب ملک کے حالات سیاسی اور معاشی حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں. ترسیلات زر ریکارڈ لیول تک پہنچ گئی ہیں. اکتوبر کے مہینے کے اندر 3 ارب 10 کروڑ ڈالر کی ریکارڈ کہ یہ ریکوری ہوئی. اپیلیں کرتے رہے پی ٹی آئی کے جو حامی جی لوگ بالکل ہیں، ایسا ہے. اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے؟ ترسیلات زر بڑھ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو دہشت گردی کی سنگین چیلنجز کا سامنے ہے. حکومت نے، لا انفورسمنٹ ایجنسی نے، پاک فوجیں ان سے نمٹنا ہے. اور بلوچستان کے اندر میں یہاں پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا، جو بلوچستان کے اندر حالات خراب ہوتے رہے ہمارے سامنے، وہاں پہ مسلسل صوبائی حکومت، قانون نافذ کرنے والے ادارے، انٹیلیجنس ایجنسی سب مل کر ایک بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، ایک کنسالیڈیٹڈ ایفرٹ کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک دہشت گرد طلعت عزیز نے، جو کہ بی ایل اے کے کلدم بی ایل اے کے ساتھ منسلک تھا، اس کو ریلائزیشن ہوئی، وہ قومی دھارے میں شریک ہوا اور ہتھیار ڈال دیے. تو خصب یہ وہ طریقہ ہے جو خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، جہاں پہ آپ نے ناراض لوگوں کو منانا ہے اور دہشت گردی پر قابو پانا ہے، کہ دشمن ملک جو طاقتیں ان کے ہاتھوں میں یہ لوگ نہ کھیلیں. لیکن جن طاقتوں نے، جن قوتوں نے، جن سیاسی قوتوں نے ان ایفرٹس کو کرنا ہے، ان کو اب دوسری طرف انگیج کریں گے تو ایسے جو نوبل کاز ہیں وہ تو متاثر ہوں گے. خاصا بالکل 100% متاثر ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جتنے بلوچستان کے نوجوان ہیں، جو طلعت عزیز آج جو گفتگو کی ہے انہوں نے، وہ سارے اس گفتگو کو ٹھنڈے دماغ سے، ہمارے ہاں جو جتنا ہمارے دشمن ہیں نا، وہ نوجوانوں کو ذہنی خلفشار میں مبتلا کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. آج انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پورا طریقہ کار بتایا، ایسے انکشافات کیے ہیں کہ جیسے بی ایل اے کے جو لوگ ہیں کیسے غیر ملکی فنڈنگ لیتے ہیں اور کیسے نوجوانوں کے زیروں میں زہر ڈیلتے ہیں. مجھے یہ بتائیں ان کا فیوچر اس ملک کے ساتھ ہے بلوچستان کا. میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھنا ہے کہ سب لوگوں کو، جتنے نوجوان ہیں یہاں اسلام آباد میں بلوچستان کے بہت لوگ پڑھتے ہیں یونیورسٹیوں کالجوں میں، وہ یہ اس نوجوان طلعت عزیز کی گفتگو سنیں، نہ کہ اپنے جو فیوچر ہے وہ کسی گمراہ کن شخص کے پیچھے لگ کر یا چند پیسوں کی خاطر ان کو برباد کر کے. یہ اپنے اس ملک کا فیوچر نہیں ہے. نوجوان جس فیملی سے وابستہ کوئی نوجوان ہے بھٹی صاحب، اس فیملی کا تو فیوچر ہے نا. اب ان کے پیچھے لگ کے وہ اپنا بھی فیوچر تباہ کر رہا ہے، ملک کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، اپنی فیملی کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. بالکل ٹھیک. خاص صاحب نے بہت ویلیوبل بات کی. ہم یقین کرتے ہیں کہ بلوچستان کے نوجوان بالخصوص اس طلعت عزیز کی گفتگو کو ضرور غور سے سنیں گے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ ایک خصوصی سیگمنٹ دیکھ سکیں گے جو کہ ہم نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ریکارڈ کیا، جہاں پر بالخصوص گلوبل ہارمنی کے حوالے سے خصوصی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا تھا. وہاں پر پاکستانی کس طریقے سے اپنی نہ صرف اپنا بلکہ اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، کس طریقے سے پاکستان کے کلچر کو دیگر ملکوں کے شہریوں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، اور کس طریقے کے ساتھ پاکستان سے جانے والے محنت کش مزدوروں نے وہاں پر کس طریقے سے اپنا نام بنایا. یہ تمام تر سٹوریز ایک خصوصی سیگمنٹ میں آپ جان سکیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، میں موجود ہوں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں، جہاں وزارت میڈیا نے بین الاقوامی ہم آہنگی فیسٹیول کا انعقاد کروایا ہے. یہاں پر 11 ممالک کے 9 کلچر کو متعارف کروایا گیا. یہاں پر یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے، ہم آپ کو وہاں پر بھی لے کے چلیں گے. لیکن اس وقت ہم موجود ہیں ریاض میں ہی ایک ہولی ورڈ قائم کی گئی ہے. ایک ایسا خوبصورت ایک ایسا پویلین ہے جہاں پہ نہ صرف سعودی عرب کی تاریخ کو، اس کے کلچر کو، اس کی ہسٹری کو انتہائی خوبصورت انداز میں، خوبصورت انفراسٹرکچر کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے، بلکہ یورپی ممالک کی اگر آپ بات کریں، امریکہ کی بات کریں، جاپان، چین ہو، اٹلی ہو، فرانس اور یونان ہو، ابھی ہم آپ کو آگے لے کے چلیں گے، وہاں پہ ان کے پویلین قائم کیے گئے ہیں. جب آپ اس پویلین میں پہنچتے ہیں تو آپ کو کچھ وقت کے لیے ایسا گمان ہوتا ہے کہ اس وقت آپ اٹلی میں ہیں.
کبھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ یونان میں ہیں, کبھی آپ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے اچانک جاپان پہنچ گئے. تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر عوام کی بڑی تعداد فزیکلی آتی ہے, ٹورسٹ بڑی تعداد میں آتے ہیں. اور یہاں پر دیکھیں سعودی عرب کا ان کا جو اپنا ایک انفراسٹرکچر کا ان کا ایک طریقہ کار رہا ہے, اس کی یہاں پہ بہت خوبصورت انداز میں اس کو یہاں پر اس کی ریفلیکشن ملتی ہے. اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. اس وقت لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو کہ یہاں سے ٹورسٹ بھی ہیں, پاکستان سے آئے ہوئے بڑے لوگ, بڑی تعداد میں لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں, مختلف اور ملکوں سے آئے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں. تو وہاں چلیں گے اور لوگوں سے بات کریں گے کہ وہ یہاں پر کیسا فیل کر رہے ہیں. دیکھیں جی, یہ ورلڈ بولیوارڈ ہے ریاض میں, سعودی عرب کے دارالحکومت میں, اور میں بڑا حیران ہوا ہوں, بہت محظوظ ہوا ہوں. یہاں پہ ایک الگ دنیا انہوں نے بسائی ہوئی ہے جہاں پہ مختلف دنیایں ہیں. آپ یورپ میں نظر آ جاتے ہیں, آپ ایشیا میں ہوتے ہیں تو جاپان میں ہیں, کبھی گریس میں ہیں, کبھی آپ افریقہ میں ہیں. وہاں کی کلچر, احرام مصر ہم دیکھ کے آئے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے, فیملیز ہیں, ایک فیسٹیوٹی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ گلوبل ہارمنی کے لیے بہت ہی اچھی ایک چیز ہے جو پوری دنیا کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے اور ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے. بہت ہی ونڈر لینڈ ہے یہ میرا خیال ہے. ناظرین, وزارت میڈیا کے زیر اہتمام بین الاقوامی ہم آہنگی فیسٹیول ریاض میں جاری ہے. جہاں پر دیگر پاکستانیوں سے ہمیں بات کرنے کا موقع ملا. یہاں پر ان چند پاکستانیوں سے بھی ہم نے ملاقات کی جو یہاں سے 20-25 سال پہلے آئے. انہوں نے یہاں مزدوری شروع کی, محنت کی, اور محنت کرتے ہوئے نہ صرف انہوں نے اپنا نام یہاں کمایا بلکہ اس ملک کا, ان کے وطن عزیز پاکستان کا نام بھی یہاں پر انہوں نے روشن کیا. یہاں بہت سی سکسیس سٹوریز ہیں اور اسی پلیٹ فارم کے اوپر یہاں پر ہم بین الاقوامی ہم آہنگی کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر مختلف قومیتوں کے لوگ یہاں پر آئے ہیں. وہاں پر ایک پاکستانی غلام حسین بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جو 1990 میں تقریباً یہاں پر آئے تھے اور مزدوری شروع کی, محنت کی, اور محنت کرتے رہے, اور محنت کرتے کرتے آج کس مقام تک پہنچے ہیں, ذرا ان سے بات کرتے ہیں. غلام صاحب بہت شکریہ. بتائیے گا کس سال میں آپ سعودی عرب میں آئے تھے, اس وقت آپ نے کیا کاروبار شروع کیا اور کیسے محنت کرتے ہو آپ آگے بڑھے؟ ہم 1990 میں آئے ہیں, 7 مہینے کی 22 تاریخ. تو اس ٹائم میں ایک کمپنی میں آیا ہوں ICC میں. 843 ریال میری تنخواہ تھی جس میں لکڑی کا کام کرتے تھے, کارپینٹر کہتے ہیں. 93 میں پھر میں کفیل کے ساتھ کام کرتا تھا. اس کے بعد پھر کمپنی جو تھی وہ میری تھی, چلتی رہی. 2006 میں پھر میں نے اپنی کمپنی علیحدہ بنائی. اس سے بعد چلتے آج تک کمپنی تقریباً ابھی 1275 آدمی ہے ہمارے پاس ابھی کام کر رہے ہیں. 843 سے لے کے ابھی تک ہم چلے ہیں. تو یہ ملک سب سے بہتر ہے کاروبار کے لیے بھی, اور دوسرے یہاں کے جو نظام ہے وہ سب کے لیے بہت اچھے ہیں. ابھی مجھے 34 سال ہو گئے یہاں پہ, تو وہ میرے سارے دوست ہیں, تو پھر ہم مل کے بھی کام کرتے ہیں. بڑے اچھا ہوتا ہے, ہمارے اپنے بھائیوں کے تعلقات ہوتے ہیں. ہمیں یہ کبھی محسوس نہیں ہوا ہم پاکستان سے یہاں آئے ہوئے ہیں. جو سعودی ہم جب انہوں میں بیٹھتے ہیں وہ یہی سمجھتے بھائی یہ غلام بھائی ہمارا دوست بھی ہے اور سعودی پاکستانی ہے لیکن ہے یہ سعودی جیسے سمجھتے ہیں, تو بڑی عزت دیتے ہیں. حتیٰ ہمیں کوئی بھی ادارہ میں چلے جائیں, پولیس کے اندر کہیں بھی ہو, ہمارا وہاں ایک الحمدللہ اتنا اچھا نام بنا ہوا ہے. منسٹری آف میڈیا کے زیر اہتمام بین الاقوامی ہم آہنگی کا فیسٹیول یہاں پر جاری ہے. پاکستانیوں کی بڑی تعداد میں یہاں شرکت کر رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس فیسٹیول کو, مختلف کلچرل ایونٹس یہاں پہ ہوئے, سنگنگ کے مختلف ایونٹس تھے, ڈھول کی تھاپ بھی تھی, پختون کا کلچر بھی تھا. کیسا لگ رہا ہے یہ ایونٹ آپ کو, اور یہ ایونٹ آنے والے دنوں میں کیا امپورٹنٹ رول پلے کرے؟ تو یہاں تو بہت اچھا ماحول ہے, اور میں نے ابھی دیکھا ہے باہر کافی اپنے پاکستانی آئے ہوئے ہیں, تو بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت خوشی ہوئی آ کے, چلو بھائی اس ملک سعودی عرب میں بھی ہے ہمارے پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی ہے, تو بہت اچھا لگا ہے, بہت اچھا لگا. بالکل ٹھیک. ناظرین, آپ نے جانا کہ کس طریقے کے ساتھ غلام حسین ایک سکسیس سٹوری قائم کی. یہاں پر انہوں نے آ کے محنت مزدوری سے کام شروع کیا, محنت کرتے رہے, سعودی عرب میں اپنا نام کمایا, اور پاکستان کے اندر بھی یہاں سے کمانے کے بعد کتنی بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے. وہاں پر فلاحی کام بھی کر رہے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کے اندر بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس میں تو اب کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہ گیا. کل آپ نے دیکھا علی ظفر کے شو میں, وہی میں
کہہ رہا ہوں کہ ایک سانگ پہ عربی بھی ناچ رہا ہے, پاکستانی بھی ناچ رہا ہے, فلپینو بھی ناچ رہا ہے, انڈونیشین بھی ناچ رہا ہے. تو بیسکلی آپ کی وہ کلچر ہارمنی جو ہے وہ تو بنی ہوئی ہے. گلوبل ہارمنی کا جو کانسیپٹ جو بیسکلی جو ہے کہ منسٹری آف میڈیا نے جسٹ ایکسپلین اٹ اگین کہ منسٹری آف میڈیا نے بیسکلی ایک گلوبل ہارمنی کے نام سے انیشیٹو لیا ہے ٹو انکریز دا کوالٹی آف لائف فار دا ریزیڈنٹس آف سعودی عرب. تو انہوں نے جو سیکوینس کیا ہے لائک جتنے بھی ریزیڈنٹس ہیں ان کو لائک 49 ڈیز ایونٹ. تو ہائیسٹ نمبر آف ریزیڈنٹس جو ہیں وہ انڈیا کے ہیں, ان کا پہلا نمبر آیا, پھر انڈونیشیا تھا, پھر فلپین تھا, 4th نمبر پہ پاکستان ہے, ہمارے پاس یمن ہے. اسی طرح ان سیکوینس پہ یہ 49 ڈیز کا ہے. چھوٹے ایونٹس تو ہر دفعہ ہوتے تھے, لیکن جو انیشیٹو ہے اس دفعہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ منسٹری آف میڈیا نے اس گلوبل ہارمنی کے نام سے انیشیٹو لیا ہے ٹو امپروو دا کوالٹی آف لائف آف دا ریزیڈنٹ. تو انیشیٹو فرسٹ ٹائم ہے, لیکن جو میں نے سنا اٹ ول بی کنٹینیو ایز اٹ از. باقی جگہ پہ بھی ایونٹس ہوتے ہیں, لیکن اس طرح آرگنائز ایونٹس ود انڈر ون امبریلا. دیکھیں ابھی تو امبریلا مل گیا نا, ایک گلوبل ہارمنی کا امبریلا مل گیا, منسٹر آف میڈیا کا امبریلا مل گیا. تو اٹ واز ویری ایزی ٹو برنگ ٹاپ آرٹسٹ, ٹاپ کرکٹرز, جو بھی آپ کے ٹاپ لوگ ہیں سارے ملکوں کے لیے. اٹس مچ ایزیئر کیونکہ آپ کو ایک امبریلا مل گیا ہے. دیکھیں نا, آپ کو سعودی کی سڑکوں پہ رکشا چلتا ہوا مل رہا ہے, بلوچی ڈانس مل رہا ہے, عربی ڈانس مل رہا ہے, بھنگڑا مل رہا ہے, لسی مل رہی ہے, پپٹ ڈانس مل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جس طرح میں فرض کریں میں آؤں گا تو میرے ساتھ 2 دوست ہوں گے, ایک ہوگا مے بی کسی اور نیشنلٹی کا, فلپین ہو گیا, ایک انڈونیشیا ہو گیا, ایک یمن ہو گیا. تو آپ آئیں گے, آپ دکھائیں گے کہ ہم جو جس پپٹ شو کی بات کرتے تھے وہ یہ ہے, جو رکشے کی ہم آلویز بات کرتے ہیں کہ بڑا ڈیزائنڈ ہوتا ہے, وہ دیکھو یہ چل رہا ہے. جس بھنگڑے کی اور ڈانس کی ہم بات کرتے تھے وہ دیکھو یہاں پہ ڈل رہا ہے. تو بیسکلی آپ جو باتیں کرتے تھے یا ویڈیوز دکھاتے تھے وہ آپ ایکچولی پریکٹیکلی ریاض کی سڑکوں پہ دکھا سکتے ہیں, ریاض کے پارک میں دکھا سکتے ہیں. اور آپ نے کل دیکھا کہ کراؤڈ کیسا چارج تھا, پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگ رہے تھے, سعودیہ زندہ باد کے نعرے بھی لگ رہے تھے. تو دیٹس واٹ دے وانٹ ٹو اچیو. ایوری بڈی شوڈ لیو پیسفلی انڈر ون امبریلا اور انڈر ون کنٹری. ناظرین, میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر تعظیم حسین, ریاض میں مقیم ہیں اور یہاں پر مختلف پاکستانی ڈاکٹرز کے لیے بھی گراں قدر ان کی خدمات ہیں. ان سے بات کریں گے کہ ان کی پروفیشنل لائف کے بارے میں, بالخصوص ریاض کے اندر رہتے ہوئے ان کی جو پروفیشن تھا اس کے اندر سعودی عرب کے سسٹم نے, یہاں کے ڈاکٹرز کا یہاں پہ ان کے آپس میں کولیبریشن ہے, پاکستانیوں کے لیے ان کی خدمات ہیں, اس حوالے سے بھی ان کے ساتھ بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے جو ریاض میں ایک فیسٹیول جاری ہے گلوبل ہارمنی انیشیٹو کے تحت, جو کہ منسٹری آف میڈیا نے آرگنائز کیا ہے. تو پاکستانی کمیونٹی اس کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب اپنی پروفیشنل لائف کے بارے میں بتائیے گا. یہاں پر آپ نے اپنا پریکٹس بھی سٹارٹ کی, آپ ایف سی پی ایس گروپ کے بھی ممبر ہیں, اور یہاں پہ مختلف ڈاکٹرز کو بھی آپ بڑی آپس میں آپ ایک بڑا اچھا کوآپریشن ہے. تو کیسے یہاں پر پروفیشنل لائف ہے پاکستانی ڈاکٹرز کی؟ میں 2008 میں یہاں آیا ایز اے فزیشین. میں نے جوائن کیا منسٹری آف ہیلتھ کا ایک ہاسپٹل. تو میں نے یہاں کا ماحول بہت اچھا اور بہت ہی ایک صحت مندانہ ماحول پایا. یہاں کے جو سعودی ہمارے بھائی ہیں وہ بہت محبت کرنے والے اور بہت ہی عزت دینے والے ہیں. یہاں کا ماحول بہت اسلامی ہے اور وہ ایک ہمارے لیے ایک بہت مثبت پوائنٹ ہے. اور کلچر یہاں کے جتنے بھی قاعدے ہیں اور قوانین ہیں وہ بہت اچھے ہیں. تو ایز اے طبی شعبے میں نے اس ملک کو بہت بہتر پایا. دیکھیے, سعودی عرب میں مختلف نیشنلٹی کے لوگ کام کر رہے ہیں اور سعودی عرب نے مختلف نیشنلٹیز کو روزگار کے مواقع فراہم کیے ہیں ایک بہت اچھے ماحول میں. اور یہ سعودی گورنمنٹ کا ایک بہت ہی مثبت اور پازیٹیو قدم ہے کہ انہوں نے یہ گلوبل ہارمونی, ریاض سیزن اور سویدی پارک جیسے جو ہے نا یہ ایونٹس کا انعقاد کیا ہے, جس سے جو تمام جو نیشنلٹیز ہیں وہ اپنے کلچر کو دیکھ کر اور اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک یعنی نفسیاتی طور پہ بہت صحت مندانہ اس کا جو ہے نا اثر پڑتا ہے. ابھی بس آئے ہیں, آتے ہی پاکستان میں ہی رہتا ہے, تو بھوک لگی تھی اسنیکنگ کے لیے. سموسے پکوڑے ہم نے لیے ہیں, ساتھ میں انجوائے کیا کب لیا ہے. موسم اچھا ہے, موسم کو انجوائے کر رہے ہیں. ساتھ میں یہ جو ہمارے پکوڑے ہیں یہ نہیں ملتے یہاں سے. تو پاکستان ریسٹورانٹ یہ ہمارے گھر سے کافی دور ہے, یہاں مل گیا تو ہم نے کہا چلو آج سموسے پکوڑے انجوائے کر لیتے ہیں. میں ایکچولی میں اسٹوری ہے کہ
میں امریکہ سے آئی ہوں 13 سال بعد یہاں، اور جلیبی کو ہم لوگ بہت زیادہ کریو کرتے ہیں کہ پاکستان کی جلیبی بیسٹ جلیبی ہوتی ہے ہماری، اس لیے میں نے سب سے پہلے یہاں پہ جلیبی ٹرائی کی کیونکہ مجھے وہ فلیور چاہیے تھا.